अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। मज़ाहमत या मफाहमत, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हुकूमती नुमाइंदे ये तासुर तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आवाज़ें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर से ही उठ रही हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे तलाल चौधरी पर तो तशद्दुद का वाक़या था, कैसे सियासी रंग दिया जा रहा है, ये मामला वाकई संगीन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब हमें वक्त देने का। एहसन साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कल कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की थी और उनका कहना था कि मज़ाहमत से किसी को फ़ायदा नहीं होगा, और उनका कहना था कि उनका ये यकीन है कि मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है जब मफाहमत की जाए। तो ये जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो उस पर कायम है कि मफाहमत बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, साथ साथ जो नून लीग के MPA हैं जलील शरकपुरी साहब, उनका भी कुछ यही कहना है। मैं आपको सुनवाती हूँ क्लिप, फिर सवाल। मियाँ साहब से ऐसी बात हुई है, मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी गलती है। किसी फर्द के साथ अगर नाराजगी है उसमें कोई अर्ज नहीं है, किसी एक जर्नल के साथ, किसी एक जज के साथ, अदारों के खिलाफ नहीं। अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, अगर हमने अदारों को कंप्रोमाइज कर दिया तो हमारा मुल्क किधर बचेगा। और अब गुस्से के अंदर आके जो उन्होंने ये अंदाज अख्तियार किया है, ये हमारे कौमी मुफाद के खिलाफ है। कुछ लोग मियाँ साहब के जज्बात के साथ मुफाहमत रखते होंगे और कुछ नहीं रखते होंगे। कम अज कम मैं उनके इस मौक़िफ़ को की तायद नहीं कर सकते। हमारे वतन में जो तो है एक हकीकत है कि मिलिट्री हमेशा स्ट्रांग रही है, मिलिट्री ने बार बार रूल किया है, इसको कौन झुठला सकता है? जब हमारी मिलिट्री है, वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी वोट है, हर फौजी अपना वोट डालता है, तो फौजी अपनी एक राय भी रख सकता है। तो एहसन साहब, यही बात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे कि मफाहमत होनी चाहिए, मुल्क तभी, ये कौमी मफाद इसी में है। देखिए, ये जो भी आपने शरकपुरी साहब की वीडियो चलाई है, इनके मुताबिक तो फिर यह है कि मुल्क में एक और मार्शल लॉ लगा देना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही ज़मीर फरोश सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, जो अपने ज़मीर की बात करने की बजाय एक खुशामद की सियासत करते हैं और बिला वजह कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि मैं फ़ौज का एहतराम करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी फौज की हमने मदद की है, हमारी हुकूमत ने उसे मजबूत करने के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री बनाने के लिए वसाइल दिए, शायद किसी हुकूमत ने दौरे हाजिर में नहीं दिए हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब की तकरीर को हुकूमत के वज़रा सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, ताकि वो मुस्लिम लीग नून को एक मुखालिफ मुल्क दुश्मन साबित करके वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करें और शायद अपनी गिरती हुई साख को बचा सकें कि जो उनकी नाकस कारकर्दगी और नाकामियों की वजह से कश्ती इस वक्त डूब रही है। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमारा मसला, ठीक है, तो एहसन साहब, तो फिर क्या शरकपुरी साहब को फिर पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया जाता, उनको शो कॉज नोटिस भेजा है? नहीं, उसमें देखिए कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, चूंकि जो इस वक्त हॉर्स फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है वो ये कहता है कि 3-4 चीजों में अगर आप फ्लोर क्रॉस करें फिर आप पार्टी से निकाल सकते हैं। तो हमारे माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जमील शरकपुरी साहब फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं 4-5 MPs के साथ। 1.5 साल पहले जब इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उस्मान बुज़दार साहब से की। असल बात यह है कि देखें, तो एहसन साहब, तो ये वही बात हुई, आपको मालूम है कि ये उन लोगों में शामिल थे जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी, तब भी नोटिस लिया गया था। तो ये वही मामला फिर नहीं हो गया कि जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से, जब फिर फैटफ के कानून साजी हो रही थी, निशानदही करें, फौरन निकाल दें या सख्त एक्शन ले, तभी आप जो कह रहे हैं, आपका जो बयानिया है कि ज़मीर फरोश सियासतदान है, फिर सबसे बड़ा इनके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन तो जब इलेक्शन होंगे उस वक्त होगा। और ऐसे लोग अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो ज़मीर फरोश हैं, जो अपनी वफादारियों का सौदा करते हैं, उनको पार्टी अपना टिकट नहीं देगी, चूंकि पाकिस्तान के अवाम भी ऐसे लोटों को और ज़मीर फरोशों को कबूल नहीं करते। इसलिए इनको तो ठीक है, आपका कहना है कि शरकपुरी साहब को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, वफादारी तब्दील कर चुके हैं, वो पार्टी का टिकट लेने के हकदार नहीं रहे दोबारा।
ٹھیک ہے، اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب پر، کیونکہ وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ تو مزاحمت کی تھی. آپ احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی مزاحمت کی بات وہ بھی مزاحمت ایک طرح سے ہے. تو پھر یہ ایک دو بیانیے پھر بھی نظر آ رہے ہیں، مفاہمت کی سیاست ہے، مزاحمت کی سیاست ہے. اب یا نواز شریف نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جو ان کے بیانیے کا تسلسل ہے، لیکن وہ جو ویڈیو تھی وہ مریم نواز صاحبہ نے تو ری ٹویٹ کی تھی، نہ شہباز شریف صاحب نے ری ٹویٹ کی تھی، نہ آپ نے کی تھی. تو ایک نظر تو آ رہا ہے کوئی تضاد ہے، کوئی ڈیوائیڈ ہے. دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کی ہدایات ہیں وہ پارٹی کے لیے حتمی درجہ رکھتی ہیں. اس میں پارٹی کے اندر نہ کوئی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے. جب پارٹی ایک فیصلہ کر لیتی ہے، اور خاص طور پہ جو فائنل سے ہے وہ قائد کی ہوتی ہے، جب ان کی طرف سے پالیسی ڈیفائن ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب سے لے کے نیچے ایک کارکن تک ہر کوئی اس پہ پہرا دیتا ہے. اور اب جبکہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایک ڈیکلریشن ہے جس کو پی ایم ایل این نے، پی 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 نے، جے یو آئی ایف نے اور دیگر 8 جماعتوں نے جو اس میں شریک تھیں سائن کیا ہے، اون کیا ہے، اس پہ کاربند ہے. اور ہمارا یہ فیصلہ کہ اب ہم نے اس ملک کے نظام کو ان بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، اٹل ہے. دیکھیے، میں کئی مجلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم سب بہت ٹھیک ہے احسن صاحب، لیکن سوال وہیں کا وہی ہے، سوال وہیں کا وہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب صحافیوں سے بات کر رہے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، جی اگر شہباز شریف صاحب صحافیوں سے بات کر رہے ہیں اور وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، جی نہیں، نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس سے علیحدہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں 25 سال سے اس نقطہ نظر کا قائل تھا لیکن اس نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور کاش کہ یہ ورک آؤٹ کیا ہوتا. تو اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال ہے وہ تمام اداروں کے لیے ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ہے. وہ پاکستان جس کو ایک پرومس کے اوپر ایک ڈریم پہ بنایا گیا تھا، 72 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہم سے 25 سال بعد آزاد ہوا تھا، جس سے ہم کہتے ہوتے تھے کہ یہ بنگالی تو ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے، ہماری تنخواہوں سے فنڈ کٹتے ہیں، آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. کیوں نکل گئے ہیں آگے؟ نیپال جو کل تک خانہ جنگی میں تھا، ایک آئین بنا کے آئین کے راستے پہ چل پڑا ہے. کیوں ہم سے آگے نکل گیا ہے؟ افغانستان جو خانہ جنگی کا ملک ہے، اس کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے. کیوں مضبوط ہو گئی ہے؟ After all, something is wrong. Things are not working. ٹھیک ہے، سم تھنگ از رانگ. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب یقین رکھتے تھے مفاہمت کی سیاست میں، لیکن ان کی جو کوشش تھی مفاہمت کی، مسائل حل نہیں ہوئے مفاہمت کی سیاست سے، اور وہ میاں نواز شریف کے بیانیے پہ قائل ہو گئے ہیں. You interrupt me. I do not hear your question. آپ مجھے بات ختم نہیں کرنے دیتی بیچ میں. You ask your question. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا بولا ہے. میں بس یہی تصدیق کری تھی کہ اب شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست اس کا کام نہیں آئی. دیکھیے، آپ کے سامنے ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، پچھلے سال اپوزیشن نے میں مفاہمت نہیں کہوں گا بلکہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ شو کی، اور اس کے باوجود کہ چند جماعتیں کہتی تھیں کہ آپ استعفیٰ دیں، اس بوگس اسمبلی میں، دھاندلی والی اسمبلی میں نہ جائیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چانس دینا چاہیے، شاید یہ سسٹم پٹری پہ چل جائے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سسٹم اس سطح پر آ گیا ہے کہ سینٹ کے اندر 64 ووٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ 50 بنا دیے جاتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر جوائنٹ سیشن ہوتا ہے جس میں اپوزیشن اکثریت میں ہوتی ہے، اسے اقلیت میں تبدیل کر دی جاتی ہے، اور حکومت کی اکثریت بنا دی جاتی ہے. ہم ری کاؤنٹ مانگتے ہیں، کوئی ری کاؤنٹ نہیں دیتا. دیکھیے، پہلے تو ہم پولنگ سٹیشن کی دھاندلی کو روتے تھے، یہاں تو اب پارلیمنٹ کی سینکٹری ختم کر دی گئی ہے. اس کے بعد اب کیا جمہوریت بچی ہے؟ اس کے بعد اس ملک کے اندر کیا نظام بچا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سنگین سوال ہے جو ہر جمہوری کارکن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو لہٰذا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ enough is enough. 72 years have wasted. اب ہمیں پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اس کو آئین اور رول آف لا کے اوپر کھڑا کرنا ہے، صاف شفاف انتخابات کرنے ہیں، ورنہ ہم اسی دلدل میں دھنسے رہیں گے.
ٹھیک ہے احسن صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا، آپ اسپیکر اسمبلی اسد قیصر صاحب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیا واقعی وہ ذمہ دار ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے جو اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے اس کو بوائے کاٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، جس میں DGI SI بھی موجود تھے، تب تو آپ چلے گئے تھے؟ دیکھیے اب جو انہوں نے طرز عمل ظاہر کیا ہے، مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد اسپیکر ہیز لاسٹ آل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. وہ تو بالکل اپنے فرائض جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کو ادا نہیں کر سکے، اور قانونی طور پہ ہی واز باؤنڈ کہ جب اپوزیشن ڈیوائیڈ مانگے، اپوزیشن ریکاؤنٹ مانگے، وہ کرواتے. لیکن انہوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے مسلسل اس کو ڈینائی کیا، اور ہاؤس کی نہ ڈویژن ہونے دی، نہ ریکاؤنٹ ہونے دیا، نہ ووٹنگ ہونے دی، تاکہ ان کی چوری نہ پکڑی جائے. تو ایک ایسا شخص جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی نشست پہ بیٹھ کے دھاندلی کرتا ہے، اقلیت کو اکثریت بناتا ہے اور اکثریت کو اقلیت بناتا ہے، تو ہم کیا رونا روئیں پھر اس کے بعد اس جمہوریت کا؟ دنیا کیا سوچتی ہوگی؟ دیکھیے ہم اگر اپنے تو یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسد قیصر صاحب کی ہی ذمہ داری تھی یا اس کے پس پردہ اور بھی قوتیں تھیں؟ مجھے جملہ تو دیکھیے پلیز مجھے جملہ تو مکمل کر لینے دیا کیجئے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم روزانہ ٹاک شوز پہ آ کے لڑتے ہیں، لیکن دنیا تو ہمارے معاملات دیکھ رہی ہے. آج پاکستان کی سٹینڈنگ یہ ہو گئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا بزنس ایز یوزول از دیٹ این آپشن؟ دیٹ از ناٹ این آپشن. So we have to now think کہ ہم کس طرح اس ملک کو دوبارہ ریوائیو کریں، اس ملک کے تقدس کو، اس ملک کی سٹینڈنگ کو، اس ملک کے پولیٹیکل سٹرکچر کو کیسے ٹھیک کریں تاکہ اس ملک کا وقار بحال ہو، اس ملک کی معیشت بحال ہو. یہی دکھ APC کے اندر تمام جماعتوں نے پیش کیا، اور یہی دکھ نواز شریف صاحب نے احسن صاحب کیونکہ ایک نقطہ تھا، میں اسی پر واپس آنا چاہ رہی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے میں سوال کر سکوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب اکیلے ذمہ دار تھے، یہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا جو آپ کا کہنا ہے کہ فیٹ آف لیجسلیشن میں جس طرح سے اکثریت کو اقلیت بنا دیا گیا ہے، یا اس کے پس پردہ اور بھی قوتیں تھیں؟ دیکھیے یہ تو اسد قیصر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن ہی اسپیکر، اور پاکستان کے اندر اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے افراد کی ایسی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے حکومت وقت کا ساتھ رکن ہوتے ہوئے اسپیکر اسمبلی کا جو ہے اس کا عہدہ، اس کا دفتر ایک بہت تقدس والا ہوتا ہے. اور اگر اسد قیصر صاحب پہ کوئی دباؤ تھے، ہی ڈز ناٹ، اور جس کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا، ہی ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو سٹ آن دیٹ چیئر، کیونکہ وہ پھر اس ایوان کو جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے اس کے پروٹیکٹر نہیں ہو سکتے، چونکہ اسپیکر پوری اسمبلی کا پروٹیکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو اسد قیصر صاحب نے اجلاس طلب کیا، تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پارلیمانی لیڈرز ہیں، وہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے جو اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں آپ ہی موجود تھے، خواجہ آصف بھی موجود تھے، شرین رحمان صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، تب تو آپ چلے گئے تھے. وہ اسد قیصر صاحب نے اجلاس تو نہیں طلب کیا تھا، وہ اجلاس تو ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے دعوت دی تھی سب کو کہ گلگت بلتستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے تمام لوگ گئے تھے وہاں پر، چونکہ سیکیورٹی کے اوپر یقیناً سیکیورٹی کے ادارے ہی بریفنگ دیں گے، اس پہ کوئی PIA کا یا ریلوے کا عملہ آ کے تو بریفنگ نہیں دے گا. تو لہٰذا یہ دنیا بھر کی پریکٹس ہے کہ جب بھی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ لیجسلیٹرز کو سیکیورٹی کے ادارے بریف کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر تمام پارلیمنٹری لیڈرز گئے تھے. لیکن اگر اسد قیصر صاحب سیاسی معاملات پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہیں تو ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ I think he has lost trust and confidence of opposition at least. ان کا جو کردار رہا ہے، انہوں نے اسپیکر کے عہدے کے اور منصب کے جو شایان شان یا اس کے جو تقاضے تھے وہ شو کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں. بدترین دھاندلی کی ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر. آئی تھنک اب ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور جب اعتماد نہیں ہے تو ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا؟
ٹھیک ہے، یہ ایک کڑی ہے. اب دوسرا ایک اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اس پر لیکس ہوئی جا رہی ہیں، بات چیت ہوئی جا رہی ہے. آپ سے تصدیق یا اس کی تردید کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 16 ستمبر کے اجلاس سے پہلے سے ایک مہینے پہلے اگست میں ایک ڈنر ہوا تھا جس میں آپ بھی موجود تھے، خواجہ آصف بھی موجود تھے، اور ون آن میٹنگز ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ. دیکھیے، میں یہ بات آپ کے پروگرام کے ذریعے آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ کا منصب چھوڑنے کے بعد میری آرمی چیف سے کوئی ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی. ان سے جو واحد ملاقات ہوئی ہے وہ اسی روز ہوئی ہے جس دن تمام پارلیمنٹری لیڈرز موجود تھے، اور وہ میٹنگ گلگت بلتستان کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تھی. ٹھیک ہے. اچھا، گلگت بلتستان کے انتخابات اور شہباز شریف صاحب کا کیس، اس کو آپ جوڑ رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے اور پاکستان مسلم نواز کا موقف ہے کہ انتخابات سے قبل ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر اپوزیشن کس طرح سے یقین دلا سکتی ہے، یقین کروا سکتی ہے کہ دھاندلی نہ ہو؟ دیکھیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ حکومت گلگت بلتستان میں بھی اسی طرح دھاندلی کرنا چاہ رہی ہے جیسے وہ دھاندلی کے نتیجے میں 2018 میں جیتی ہے. اور گلگت بلتستان کی ایک بہت اسٹریٹجک حیثیت ہے. وہ سی پیک کے لیے پاکستان کے لیے بہت اہم خطہ ہے. چین کے بارڈر کے ساتھ ہونے کے حوالے سے اور جو کچھ اس خطے میں اس وقت صورتحال ہے، بہت اہم حصہ ہے. ہماری حکومت نے 5 سالوں میں گلگت بلتستان میں اس کی تاریخ کا بہترین امن لٹایا. 5 سالوں میں ایک بھی فرقہ واریت کا یا دہشت گردی کا شخص نشانہ نہیں بنا. وہاں پہ ترقیاتی فنڈز ڈبل کیے گئے اور ایک نیا دور شروع ہوا ترقی کا. اب آ کر یہ حکومت، چونکہ اس کے وہاں پہ پیر نہیں ہے، انہوں نے پری پول ریگنگ شروع کر دی ہے. وہاں پہ پہلے جو حکومت تھی اس کے 3 مہینے پہلے اختیارات سلب کر لیے کہ اس کے جتنی ریلیزز ہیں ان کو فریز کرا دیا. اس کے بعد وہاں پر جو کیئر ٹیکر منسٹرز لگائے گئے ہیں وہ سب پی ٹی آئی نے چن کے اور پیسے لے کر، رشوت لے کے، زبان زد عام ہے یہ باتیں، گلگت بلتستان میں ان کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں. اور ابھی تک وفاقی حکومت پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. الیکشن شیڈیول آ چکا ہے کہ اس کے وزراء اور اس کے جو اہلکار ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے وہاں پہ انتخابی عمل میں حصہ لینے کی کوشش جو کر رہے ہیں اس پہ پابندی لگائی. تو ایک پری پول ریگنگ تو آف سیٹ وہ ریلیز ہو چکی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو باقی ماندہ عمل رہ گیا ہے، اگر اس کو شفاف نہ بنایا اور وہاں پہ اگر تحریک چل پڑی دھاندلی کے خلاف، تو یہ پاکستان کا مقدمہ جو مقبوضہ کشمیر کا کہ بھارت وہاں پہ دھاندلی کرتا ہے، اس کو بہت بھارت کو فائدہ ہوگا. لہٰذا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور گلگت بلتستان میں کسی قسم کی مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے پھر کیا شرائط ہوں گے؟ کیا بوائیکاٹ کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات؟ کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا ان کی شفافیت؟ دیکھیے، آج بھی ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ ایک دن ضائع کیا بغیر چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو چاہیے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں، ایک مؤثر ضابطہ اخلاق بنائیں، الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مؤثر بنایا جائے، وہ نگرانی کرے انتظامیہ کی، وفاقی حکومت کے مداخلت کے تمام دروازے بند کیے جائیں اور وہاں پر شفاف طریقے سے پولنگ اور کاؤنٹنگ کا نظام بنایا جائے. اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو تجاویز ہیں ان کی روشنی میں بنایا جا سکتا ہے. اور وہاں پر سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور کسی قسم کا ٹیمپرنگ کا جو پروسیس ہے یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں جہاں ول ہو کی جا سکتی ہیں، تو لہٰذا اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی نیب کے ہاتھوں کوئی وجہ نہیں ہے. جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا ہے، جب ریفرنس عدالت میں چلا گیا تو ان کا ٹرائل ہونا ہے، اور اس ٹرائل میں فیصلہ ہونا ہے کہ وہ بے گناہ یا گناہ گار ہے. تو نیب اس کیس میں جہاں ریفرنس دائر کر چکا ہے انہیں کیسے گرفتار کر سکتی ہے صرف اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو گلگت بلتستان کے انتخابی عمل میں
حصہ نہ لینے دیا جائے اور پارٹی کو ڈسفنکشنل کیا جائے. دس از پارٹ آف پری پول ریگنگ اور ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. تو احسن صاحب اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان مشرق نواز کا کیا لاحِ عمل ہوگا؟ کیا اکتوبر سے پہلے ہی آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے انتخابات بھی جیسے آپ نے کہا وہ بھی ہونے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کا مقدمہ عدالت کے سامنے ہے اور عدالت نے آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلے دینے ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین، پاکستان کی سپریم کورٹس، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ کے بہت فیصلوں کے حوالے دیے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب لاہور ہائی کورٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے بنیادی حق کا تحفظ کرے گی اور اس نیب گردی کے آگے دیوار کھڑی کرے گی جو اس وقت لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کر رہا ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. پاکستان از ناٹ رن بائی نیب لا، پاکستان از رن بائی کانسٹیٹیوشن. پاکستان پہ حکمرانی آئین کی ہونی چاہیے، نیب کے کالے قانون کے متحد پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کلپ سنواتی ہوں. شہزاد احمد ٹی وی سے بات کی تھی اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا، میں آپ کو سنواتی ہوں پھر سوال. اگر آپ اس کا سیاسی تجزیہ کریں تو بات تو یہی لگتی ہے کہ شاید کسی کی انڈرسٹینڈنگ سے کہیں. آپ کی تو نہیں تھی، گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی. دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہم نے تو جو انہوں نے شواہد ہمارے سامنے پیش کیے ہم نے ان شواہد کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کی. اب اگر یہ جہاز والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا لیبارٹری والے کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، حکومت کی اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ. تو واپس تو آپ نہیں لا سکتے اب انہیں. ایسی بھی آسان نہیں ہوگی کہ صبح تشریف لے آئیں گے تو یہ مشکل سے، لیکن انشاءاللہ اگر گورنمنٹ کا ریزالو رہے گا تو واپس آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت واپس لا سکتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو کس سے انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہایت شرمناک ہے کہ یہ حکومت جس نے نواز شریف صاحب کی طبی کیفیت کی ہر طرح سے تحقیق کی، اس کے بعد اس کی کنفرمیشن کی، شوکت خانم کے ان کے ہیڈ جو اب مشیر ہیں ان کے صحت کے، انہوں نے جا کے ان کو دیکھا، تسلی کی، ان کی اپنی صوبائی حکومت تھی، ان کی اب تک وزیر صحت کہتی ہیں جو رپورٹس ہیں وہ مستند تھیں اور کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، اور ہم نے ان کی کنڈیشن لائف تھریٹنگ اس وقت دیکھ کر ان کو باہر جانے دیا ہے. اصل میں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب ایک سنگین عارضے میں ہے، لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو ان کو باہر جانے دو، ہمارے گلے یہ صورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے رہے ہیں، ان کی والدہ کی دعائیں ہیں، کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں. اب اگر ان کی صحت تھوڑی سٹیبل ہو گئی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ان کو جانے کس نے دیا؟ حکومت نے جانے دیا، کابینہ نے جانے دیا. حکومت نے برطانوی حکومت کو کہا کہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں ان کے علاج کے لیے. تو اب اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی گلہ کرنا، کوئی سوال اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ہی ان کے معالجین ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیں گے وہ واپس آ جائیں گے. لہٰذا یہ کہنا کہ کسی کے انڈرسٹینڈنگ سے گئے ہیں تو پھر حکومت ہی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب ہی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ احسن صاحب لیکن تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم، ایک اشتہاری، وہ وہاں بیٹھ کر صحت کے حوالے سے گئے تھے، ایکسکیوز بنا کے گئے تھے، اب سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں پر کوئی وہ ایسی ایکٹیو پالیٹکس تو نہیں کر رہے، وہ اپنے علاج ہی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن بحیثیت ایک شہری ان کا حق ہے، وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں. جب وہ جیل میں تھے تو جیل سے بھی وہ ہماری رہنمائی کرتے تھے، جیل سے وہ ہمیں انسٹرکشنز ان کی آتی تھی، ان کی رہنمائی آتی تھی، تو وہ لا تعلق نہیں تھے. تو چاہے وہ جیل کے اندر ہوں، چاہے وہ برطانیہ میں ہوں، وہ پارٹی کے قائد ہیں اور پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق توڑ تو نہیں کوئی سکتا. وہ ہمیشہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے، وہ اویلیبل ہیں اور ہم ہمیشہ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے.
لیکن آپ جب بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، اپنی صحت کو ہی توجہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ براہ راست رابطے میں بھی ہے، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو اعتماد نہیں ہے؟ جو پاکستان میں موجود رہنما ہیں، جو سینئر لیڈرز ہیں، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں، میاں نواز شریف مولانا صاحب کے ساتھ کیوں براہ راست رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، جب انہیں کوئی فون کرتا ہے تو وہ یقیناً فون سنتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان سے کوئی سیاسی کسی بات پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان میں سینئر موسٹ اسٹیٹس مین ہے، جو 2 دفعہ چیف منسٹر ہے، جو 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے. جتنا پاکستان کا پاور سٹرکچر کا مشاہدہ ان کا ہے، اس وقت پاکستان میں کسی منصب کے اوپر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اتنا قریب سے پاکستان کے اسٹیٹ کے رموز کو دیکھا ہو جتنا انہوں نے دیکھا ہے. تو ان کا جو تجربہ ہے از اے بلیسنگ، اور ہم سب کا اس میں ایک ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم ان سے رائے لیتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے ایک نیا پرسپیکٹیو لاتی ہے جو شاید ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، جو ان کے تجربے سے اور ان کے مشاہدے سے آتا ہے. میرے تو پاس اگر مولانا فضل الرحمان وقت میرے صاحب پاس بھی تھوڑا رہ گیا ان سے مشاورت کرتے ہیں تو اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا. احسن اقبال صاحب، یہ طلال چودھری والا معاملہ ہے، تشدد کا معاملہ ہے، اس وقت نون لیگ پھر حقائق کب سامنے لائے گی؟ کیونکہ دوسری طرف تحریک انصاف اور پنجاب کی حکومت تو اس پہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اخلاقی طور پہ بالکل کسی بھی سوچ سے اور ضابطے سے آ رہی ہے. ایک خاتون نے ایم این اے نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ جس طریقے سے ان کی تضحیک کی جا رہی ہے بحیثیت خاتون، وہ اس کی مذمت کرتی ہیں. اور ہم نے بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے اور اس کے اندر بہت محترم لوگ ہیں اور خواتین کو ڈالا ہے تاکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی پہلو ایسا نہ رہ جائے کہ جس پہ کوئی تسلی نہ ہو سکے. ہم بھی اس کی فیکٹ فائنڈنگ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی حقائق کلیریفائی نہیں ہوتے، ان کو یہ فائنلائز نہیں کیا جاتا، کسی قسم کی سپیکولیشن جس سے کسی خاتون کی حد تک ہو، یہ مجرمانہ فعل ہے جس کو لوگ سیاسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال دینے کا. ناظرین، اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فواد چودھری صاحب، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بہت بہت شکریہ فواد صاحب ہمیں وقت دینے کا. فواد صاحب، آپ سے سوال یہاں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب ایک لمبی پریس کانفرنس کرتے ہیں، شہباز گل بھی ٹویٹ کرتے ہیں. یہ طلال چودھری پر جو تشدد کا معاملہ ہے، اس کو تو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. آپ سے جب پوچھا تھا تو آپ نے بھی معذرت کر لی تھی کل. تو یہ ایسا معاملہ ہے جو اتنا زیادہ اس کو وقت دینا چاہیے؟ میڈیا میں تو جو ایک اسپائس سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ میڈیا اس کے اوپر پروگرام کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. بٹ اوبیسلی میرا پرسنل ویو تو یہی ہے کہ پرسنل ویو ایک کیا دخل دینا، ٹھیک ہے، اپنا ایک ہے، اگر ہے کہ اس کے اوپر کیا بات کریں. کہ چوہان صاحب کا تو یہ موقف ہے کہ 1-5 پہ، کیونکہ 2 کالز گئی تھیں، 1-5 پہ اگر غلط کال دی جاتی ہے تو پھر یہ ظاہر ہے یہ تو جرم ہوتا ہے. اب لاکھوں جاتی ہیں کالیں. اینی ویز کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں. کوئی اور ہمارے بہت سینسٹیو ایشوز ہیں اور ہمیں اس کی طرف obviously بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس پہ پھر اب آپ سے، کیونکہ آپ کا بھی موقف سامنے آتا رہا ہے، شیخ رشید صاحب بھی بہت بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی، اے پی سی، اور اس پہ ایک بات رد عمل کے حوالے سے. اب اپوزیشن جماعتوں نے، جو اسد قیصر صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے، اس کو بوائیکاٹ کر دیا ہے کیونکہ اسد قیصر صاحب متنازع ہو گئے ہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتے. جو گلگت بلتستان کے کمشنر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. اپوزیشن اس وقت جو بوائیکاٹ کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اسد قیصر صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں، یہ تو بلاول بھٹو صاحب کی تجویز اور درخواست کے اوپر کر رہے ہیں.
کیونکہ یہ تجویز کہ اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارٹیز کو بلائیں، ان کا موقف سنیں، ان کی بات کریں، یہ تو تجویز بلاول بھٹو صاحب نے دی تھی اس میٹنگ میں، اور اسپیکر صاحب میئرلی ایکسیپٹڈ بلاول صاحب یہ جو انہوں نے جو بات کی تھی. اب اس کے بعد اگر اس کے اوپر وہ دوبارہ بدلنا چاہتے ہیں اور نہیں جانا چاہتے، پچھلی میٹنگ بھی کال کی تھی اسپیکر صاحب وہاں سے جو ہے گورنر گلگت بلتستان آل دا وے یہاں پہ آئے، چیف منسٹر وہاں کے آل دا وے یہاں پہ آئے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ آل دا وے گلگت سے بلتستان سے یہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد میٹنگ نہیں ہوئی. سو میرا خیال ہے کہ رسپانسبل ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپوزیشن کا، اور یہ تو بڑا غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ خود ہی کہیں کہ میٹنگ کریں، اس کے بعد آپ بدل جائیں، بہانہ بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے، غیر ذمہ دارانہ تو ہے، لیکن ان کا جو موقف ہے کہ یہ جو الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے ان کو یہ اس طرح کا اجلاس طلب کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. گلگت بلتستان کے جو الیکشن کمشنر ہیں وہ تو خود اجلاس، وہ تو ظاہر حکومت کے ماتحت تو نہیں ہے، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگر وہ اجلاس بلانا چاہیں گے اور وہ مقامی جو اپنی پارٹیز ہیں ان کے اجلاس بلانا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ بلا سکتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے، اب نون لیگ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیونکہ کل سماعت بھی ہے، جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ان گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے، اور یہ وجہ وہ بتا رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات سے قبل ان کی گرفتاری ہو رہی ہے تاکہ یہ دھاندلی کا ایک حصہ ہے. لگتا ہے آپ کو کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے؟ ہونا تو چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر 41 والیومز ہیں ایویڈنس کے جو ان کی منی لانڈرنگ سے متعلق ہیں، اور اس میں بہت سٹرونگ ایویڈنس ہے. کوئی اس میں یہ نہیں ہے ایویڈنس جو منی لانڈرنگ سے متعلق جو ایویڈنس ہے اس میں کہیں پر بھی یہ کچھ شخصی بیانات کے اوپر مبنی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ لیا کسی کو اور آپ نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور اس نے بیان دے دیا. کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. تمام ایویڈنس جو ہے وہ ڈاکیومنٹری ہے کہ کس طرح پیسے پاکستان سے باہر گئے، اور پھر جو ہے جو شریف فیملی کے جو ملازمین تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، ان کے اکاؤنٹ سے نکلے. اور آپ دیکھیے کہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز پاکستان سے باہر گئے اور فریکشن آف منی پھر واپس آیا. یہ جو آپ کو پیسہ نظر آ رہا ہے جو 10-11 ارب روپیہ واپس آیا ہے، یہ فریکشن آف دا منی ہے. یہ پیسہ نہیں ہے جو مین پیسہ ہے. مین پیسہ تو باہر ہی رہ گیا، وہ کبھی واپس نہیں آیا. اور یہ ایک مین پرابلم ہے اس وقت ہمارے ہاں، جو آپ سمجھیے کہ اپوزیشن کی پالیٹکس کی، جو یہ منوانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اربہ روپیہ باہر گیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے اور آگے چلا جائے. لیکن فواد چودھری صاحب ٹائمنگ بھی تو دیکھیں کہ اے پی سی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کو بھی نوٹس جاتے ہیں، تیزی نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس میں. یہ تاثر جو ہے کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، پھر اس کو ظاہر تقویت ملتی ہے. دیکھیے پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، اور ہر وقت یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے، وہ ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے. شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس تو کم از کم جو ہے وہ 1.5 سال سے چل رہا ہے. ٹائمنگ تو جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ ٹائمنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اب 1.5 سال میں کچھ نہ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ تو ہونے ہیں نا. اب اگر وہ ایونٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال اس میں کچھ ٹائمنگ کا پرابلم ہے. سمپل بات ہے، ایک جو پیسے ہیں وہ آپ کے سامنے، جیسا میں نے کہا کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اس کو ہمیں پیسے واپس لانے چاہیے ہر صورت. اچھا، تو کیونکہ ان کے وکلاء اور پاکستان مسلم نواز کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ وہ پیشی بھی کر رہے ہیں، وہ بھاگ بھی نہیں رہے، اس وقت ان کو ضمانت دی جانی چاہیے، وہ پیش ہو جائیں گے جب مقدمہ آگے چلے گا، تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو پھر نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں باہر جانے دیں، جب ہم ٹھیک ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. وہ واپس ہی نہیں آئے. کریڈیبلٹی تو خراب ہے کافی ان کی. اور جو کیسز ہیں وہ باقی بھی ساری فیملی جو ہے وہ باہر ہے، وہ واپس نہیں آئی ہے، اسٹارٹنگ فرام اسحاق ڈار. تو آپ دیکھ لیجیے کہ ان کو مزید کنسیشن دینے کی پی ایم ایل این تو یہی کہے گی. وہ تو اس سے بھی بڑھ کے کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے پیسے ہی چھوڑ دیں، کوئی پوچھے ہی نہ ہم سے، تو ہم ان کی ساری باتیں مانتے جائیں.
ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے اب یہ اے پی سی کے بعد جو بار بار بیانات سامنے آ رہے تھے اس میں شیخ رشید صاحب بہت نمایاں تھے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے, وہ ذرا خود ایسے بیانات دیتے ہیں کہ اون گول ہو جاتا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنے لوگ وہاں سے بیان دیں گے تو ادھر سے کچھ بیان تو جائیں گے, ان سے پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے آپ کو جواب تو ملے گا. اور کیوں جو باقی جو حکومت ہے وہ میڈیا اسپیس خالی چھوڑ دے آپ کے لیے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ جب آپ بات کریں گے تو اس کا جواب تو ملے گا. لیکن جواب بھی ظاہر ہے ایک احتیاط یا محتاط رہ کر نہیں ہونا چاہیے, جواب تو ظاہر ہے ملے گا. وہ تو ہر ایک کا پھر اپنا تجزیہ ہے نا کہ کتنا محتاط ہے کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنا تجزیہ ہے کہ کتنا محتاط ہے یا نہیں. اب بات یہاں اس وقت ہو رہی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں, ایک طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ 2 سال سے ہم یا 3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ ٹوٹو کا شکار ہوگی, شیخ رشید صاحب تو شین نون اور توئے تک آ چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی اب ایسے لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں, چاہیں گے کہ نون لیگ چھوڑ دیں. کافی لوگ تو ٹوٹ بھی گئے, 35 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ بھی گئے. لیکن دیکھیں فیٹف ابھی کی تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیٹف کی قانون سازی ہے اسے ظاہر ہوا تھا؟ اس میں بھی ہوا, پھر اس سے پہلے جو یہاں پہ پنجاب میں جو اسمبلی تھی اس میں لوگ ہوئے. اور دیکھیے ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے فرینکلی کوئی پی ایم ایل این کو توڑنے کی کوئی سیریس ایفرٹ بھی نہیں ہوئی. اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہوتی اور ایک پالیٹکس جو ایک کہہ دیے کہ اگر ہم اپنا چیس بورڈ بچھاتے تو پی ایم ایل این سروائیو نہیں کر سکتی. نہ ہی ان کے لوگ جو ہیں ان کو عادت ہے حکومت کے باہر رہنے کی, اور نہ ہی ان کو عادت ہے کوئی صحیح طریقے سے اپوزیشن کرنے کی. تو یہ لوگ تو ٹوٹ جاتے. ابھی تک ہماری طرف سے کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ بھی نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب الگ ہو سکتے ہیں؟ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, خواجہ آصف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مطلب شخصیات کو تو ڈسکس کرنے سے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ الگ ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ لگ رہا ہے ممکن ہو سکتا ہے. کیا یہ احتجاج سے منسلک ہوگا, آگے جو لاہ عمل ہے اس سے کچھ تعلق ہوگا؟ ابھی تو دیکھیں نا, یہ عقل مند ہے, وہ زرداری صاحب نے ان کو بچا لیا. اگر یہ استعفیٰ دینے کی بات کے اوپر آتے تو ان کی پارٹی سے ایک استعفیٰ بھی نہیں آنا تھا, کیونکہ جو لوگ اس وقت الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں وہ صرف کوئی مسلم لیگ نون کے اوپر الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہوئے, وہ خود انہوں نے ووٹ لیا ہوا ہے. اور کسی طور کے اوپر بھی وہ لوگ اس پہ تیار نہیں ہوں گے کہ اس طریقے سے استعفے دے دیے جائیں, کیونکہ اپنی اپنی لوکل پالیٹکس ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ کی پالیٹکس ہوتی ہے. اس میں پی ٹی آئی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تو بڑی تگڑی تھی اور اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی. اس وقت جو ہے وہ استعفوں کے اوپر کنسنسس نہیں بن سکا. تو یہاں پہ تو پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا کوئی حال ہی نہیں ہے. تو وہ زرداری صاحب نے ان کو بچا لیا یہ کہہ کے کہ استعفے ابھی ہم نہیں دیں گے, ادروائز تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ان کا ختم ہو جانا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو استعفوں کا معاملہ ہے, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں, ان کے اتنے سٹیکس نہیں ہیں. کیا میاں نواز شریف کو زمینی حقائق کے بارے میں نہیں پتا جس کی وجہ سے وہاں سے دباؤ آ رہا تھا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا سسٹم میں سٹیک جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کے نظریے کہ وہ قریب ہے. لیکن یہاں کی جو پی ایم ایل این ہے, جو شہباز شریف صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور وہ ان کے مد نظر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو شہباز شریف صاحب کی میڈیا سے انٹریکشن ہوا اس میں انہوں نے اپنا جو بیانات ہیں یا اپنے آپ کو دور کیا نواز شریف کے بیانات سے, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی پی ایم ایل این کے اندر ایک ڈسکشن جاری ہے کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے, کیا کیا جائے, تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسس نہیں ہے. لوگ جو ہیں نون لیگ کے جو لوگ ہیں
وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ان کے نیریٹو کے اوپر، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف نے جو بات کی تھی وہ آئین پاکستان کے مطابق تھی۔ احسن اقبال صاحب ہمارے پروگرام پہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے تسلیم کر لیا کہ جو مفاہمت کی سیاست تھی وہ کام نہیں آئی۔ میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب نے تو کل ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جو وہاں تقریر ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کی ذاتی اوپینین تھی، اب اس سے بڑھ کے وہ اور کیا بات کریں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے کل جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو مفاہمت پر ہی یقین رکھتا ہوں، اور کوئی کسی طور کے اوپر بھی جو سپیچ ہوئی نواز شریف کی اس کو لے کے تو آگے نہیں چلے کوئی بھی۔ اگر تو اس کو لے کے آگے چلتے تو پھر آپ کہتے نا کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے وہ مسلم لیگ نون میں بھی تنہا کھڑے، اور مریم نواز کے علاوہ ان کے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ سے کم از کم کوئی اور شخص ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اب بہت بہت شکریہ دینے کا فواد چودھری صاحب، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔